अनमिट तरीके से लिख लें। जैसे पत्थर पर लकीर है वो मिट सकती है, ये बात नहीं मिट सकती। और ये सच है कि ये कुरान और इसकी ये शान मेरे आका की वजह से। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, सीरत, हुस्न जमाल, किरदार, सब कुछ को मेरे रब ने इस कुरान की शक्ल में मजबूत कर दिया और फरमा दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और आपको पता है जिक्र क्या है? व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया है। ये वही जिक्र है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि आपकी शान क्या है, तो आपने फरमाया कि आपकी शान के बारे में पूछते हैं तो कुरान है। ए टू जेड कुरान की ऐसी कोई आयत, कोई सूरत, कोई हरफ, कोई लफ्ज़, कोई ज़बर, कोई ज़ैर ऐसी नहीं है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम है। ये सूरत, इसकी सीरत जो लिखी गई और जिस हिफाजत से इसको आसमान से उतारा गया और जिस हिफाजत के साथ इस सीरत को आपको और मुझे बयान किया गया, ये सीरत अपनी मिसाल आप है कि इसकी इतनी हिफाजत की गई। कोई किताब दुनिया की ऐसी नहीं है जो सारे मज़ामीन को, कुल कायनात को अपने अंदर समेटती हो। ये सिर्फ वाहिद एक किताब है जिसने कुल कायनात के हर इल्म को, हर कमाल को, हर हुस्न जमाल को, हर नशेब व फराज को, हर अच्छे बुरे, हर शे को अपने अंदर समेटा। अभी अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि कोई तर और बासी ऐसा नहीं है जो इसके अंदर मौजूद है। तर से मुराद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और बासी से मुराद फिरौन, नमरूद, कारून, इबलीस है। सब इस किताब के तुफैल महफूज है और ये किताब रसूलुल्लाह की शान है। इससे बढ़कर ना एक ज़बर ज़्यादा है ना कम है, सब आपकी शान है। मैं बच्चे ने तिलावत की अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इंसान बाद में पैदा हुआ, रहमान ने कुरान पहले सिखाया है। फिर कौन है? मैंने पीर साहब से बात की है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। और आपको पता है कि रब ने किसी को भी ये कुरान तालीम बराह रास्त नहीं किया। कुरान आसमान से नाजिल किया है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया है। और आपको इल्म है कि ये कुरान आसमान से जिब्राइल अमीन के वास्ता से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया है। इससे पहले रहमान ने इस कुरान को सिखाया है। किसको सिखाया है? जो पहले होगा उसी को सिखाया है। सोचने वाली बात है ना। अर्रहमान अल्लमल कुरान। और आप फरमाते हैं कि जिस वक्त इंसान की तख्लीक हो रही थी, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल जसद व रूह, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त के हजरत आदम मिट्टी और कीचड़ के दरमियान, जिस्म और रूह के दरमियान। नबी वो होता है जिस पर किताब उतरती है। ये कुरान भी उस वक्त मौजूद था, जिसको सिखाया गया वो भी मौजूद था कि आदम की तामीर हो रही है। क्योंकि जो जिसका हुस्न और जमाल बयान होता है, जिसकी सूरत और किरदार को जब्त किया जाता है, वो उसके हुस्न और कमाल को और उसने जलाल को और उसके सारी खूबियों को और उसकी सीरत और किरदार को सामने रख कर तरतीब दी जाती है सीरत।
اور وہ پہلے سے موجود ہے. بلا واسطہ جس کو میرے اللہ نے یہ قرآن سکھایا وہ میرے آقا ہیں, اور یہ اس وقت سکھایا جس وقت کے کچھ بھی نہ تھا. آپ سوچتے ہوں گے کہ فرعون, نمرود, قارون اور شداد وغیرہ یہ سارے اس وقت اگر نہیں تھے تو یہ واقعات کیسے ہوئے ہیں؟ یہ واقعات اس وقت ہوئے ہیں جس وقت کے کتاب کے مطابق اس کائنات کو چلانا تھا, سیرت کے مطابق اس کائنات کو چلانا تھا اور یہاں تک پہنچانا تھا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فرعون غرق ہو رہا تھا اور رب کو اس کا غرق ہونا اس کائنات کے بننے سے, فرعون کے پیدا ہونے سے پہلے ایسے ہی سامنے نہیں تھا, تو وہ تو کافر ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ کوئی استحالہ نہیں ہے عقلی اور نقلی کہ جی وہ فرعون, نمرود, قارون کا پھر ذکر کیسے آ گیا کہ یہ سیرت اس وقت کی بنی ہے. یہ اس لیے آ گیا کہ فرشتوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ انکا انت العلیم الحکیم, تو علیم ہے. تو علیم اس کو کہتے ہیں جو جس کے علوم ازلی ابدی ہو. آج میں آپ کے سامنے اس رات کو اس ڈیٹ میں یہاں کھڑا ہوں, میرا رب کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے مجھے ایسے دیکھ رہا ہے. آن ہی آن میں جو بڑھتا جاؤں گا میرے رب کے علم میں میری یہ ساری شکل و صورت اس وقت بھی موجود ہے اور موجود تھی. میں ہے کہنے کے بعد تھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو سمجھانا ہے, وگرنہ رب کے ہاں کوئی تھی اور ہے کا اور ہوگا کا چکر نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. یہ راز و نیاز کی باتیں, یہ صورت اور سیرت, یہ سب کچھ اس وقت کا ہے جب کہ کائنات کچھ نہ تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمانی ربی و ادبنی, رب نے مجھے سکھایا اور مجھے تربیت دی. ادبنی, اس نے مجھے آداب سکھائے. یہ کس وقت سکھائے؟ یہاں مکہ مکرمہ میں, اور یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ آداب کچھ پہلے کے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی بچہ ان آداب پر عمل کر رہا ہے. معذرت کے ساتھ میری باتیں وہ نہیں ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں, میری باتیں اور ہیں اور سن لیں, یہ سچ باتیں. بچہ پیدا ہوتے ہی اس عالم الاجسام میں آداب شروع کرتا ہے. یہ آداب بعد میں سکھائے گئے, اگر 40 سال کے بعد, تو پیدا ہوتے ہی کہاں سے آ گئے. جب میں اس کا تقابل کرتا ہوں, ان چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ پیدا ہونے والا بچہ اس دنیا میں آداب سے عمل کرتے ہوئے آ رہا ہے, یہ وہ بات ہے الرحمن علم القرآن. اور عجیب بات یہ ہے کہ انا نبی و آدم بین الطین والماء, میں نبی اس وقت بھی نبی ہوں جس وقت کے آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان ہے. تو نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو جو کچھ اس کے اختیارات ہیں, جو کچھ اس کی کتاب صورت اور سیرت ہے, جو کچھ اس کی سب چیزیں ہیں, وہ اس کو عطا فرما دی ہے. اور صحیح بات کروں تو یہ بھی بڑی دیر کی بات ہے. اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ آتا ہے, اور وہ یہ کہ اللہ ہے یا ایک نور ہے, کچھ باقی نہیں ہے. جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میری عمر کا اور تو پتہ نہیں مجھے, لیکن 70 یا 72 یا 73 ہزار مرتبہ دیکھا ہے, اور ہر دیکھنے اور دیکھنے کے درمیان اتنا ہی وقت ہے, یعنی 70 یا 72 یا 73 ہزار سال ہے. وہ شاید اپنی بڑی لمبی عمر بتا رہے تھے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو عمر اور شرافت اور سب کچھ ملا ہے وہ کہیں اس سے پہلے ہوں. فرمایا کہ جبرائیل
مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، وہ نور میں ہوں۔ یہ نہیں فرمایا میں تھا، میں ہوں۔ ہے کی بات تو نبی کے لیے ہو سکتی ہے، تھی کی بات یا ہوگی کی بات کفر ہے۔ مسلمان ہے کی بات کرے گا، تھا یا ہوگا کی بات نہ کرے گا، اگر کرے گا تو مسلمان نہ رہے گا۔ اس لیے یہ قرآن اس وقت سے ہے جس وقت سے میرے رب نے چاہا کہ اپنے محبوب کو پیدا کروں۔ محبوب پیدا کیا تو محبوب کے حسن و جمال کو، ساری چیزوں کو اسی وقت، اور اس کے لیے جو کچھ سجاوٹ، جیسے آج یہ محفل ہے اس کی سجاوٹ کی گئی ساری چیزیں، ایسے ہی رب نے اس محفل کو لگانا چاہا، سجاوٹ کرنا چاہی۔ ظاہر نہ کیا باطن میں، ظاہر نہ کیا باطن میں۔ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ بھی یہ تھے کہ فرعون غرق ہو رہا تھا، آپ کا نام لیا۔ میں الغرض یہ لسٹ پوری گن جاؤں سارے انبیاء کی، میں کیوں نہ کہہ دوں کہ جس وقت حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس وقت بھی یہ موجود ہیں، اور اس لیے انہوں نے اپنی نجات کی بات کی تو کرتے رہے۔ جیسے کہ نعت میں حضرت صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ قرآن میں ایسے ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ آپ نے سنی نا نعت، کہ یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جو بھی تیرا نام لیتا ہے تیری طرف آتا ہے اس کی نجات یقینی ہے۔ شک کی بات تو وہ کرے، شک کی بات تو وہ کرے جو ازلی ابدی طور پر شکی پیدا ہوا ہے، ہم کیوں کریں؟ یقینی بات ہے کہ جنت ہماری ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ بہرحال جو بات میں کر رہا ہوں اس سے ادھر نہیں آؤں۔ حضرت آدم نے آپ کا نام لیا تو جان چھوٹی۔ نام پیدائش سے پہلے ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے؟ کسی نے ایسے بھی کیا ہے کہ شادی وغیرہ ہی نہ کی اور سوچا اور ایک بچے کا نام رکھ لیا۔ نام بعد میں ہوتا ہے، صفت ہوتی ہے اور ذات پہلے ہوتی ہے۔ حضرت آدم کا بیان تو یہ ہے کہ میری آنکھ کھلی تو تیرے نام کے ساتھ عرش پر مشکات شریف، تیرے نام پر، تیرے نام کے برابر دوسرا نام لکھا ہے، اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ رب نے اور بات تو چھوڑی، جب محبوب کی باری آئی تو ایک دم ادھر متوجہ ہوا اور فرمایا کہ تجھے کیسے پتا چل گیا اس نام کا؟ جیسے ہوتا ہے نا، جو خاص بات ہوتی ہے آدمی ساری باتوں کو چھوڑ کر اس کی طرف لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے میں نے اندازہ یہ لگایا کہ اپنے نام کے برابر تو کسی کا نام لکھتا نہیں ہے، جو برابر لکھا ہے، اس لیے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ لوگ تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، ٹھیک ہے، یہ آیت فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ سے مراد یہ آیت ہے۔ جو بھی نیگیٹو سوچ چلتا ہے نبی کے لیے وہ یہ کہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہوش و عقل دی اور جس کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ربنا ظلمنا انفسنا اس کے بعد نازل ہوئے؟ یہ بات نہیں ہے کہ بعد میں نازل ہوئے، یہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے نکلے اور روتے ہوئے یہاں تک پہنچے، یہ ان کے کلمات ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ؟ قرآن کو تھوڑا سا سمجھ بھی لیا جائے نا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ اس وقت سے ہیں جس وقت کے حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا اور توبہ قبول ہونے والے دن تک آپ کے الفاظ یہ ہیں دعا کے۔ یہ بات ہے، اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں مفسرین بھی اور سب لوگ، قرآن کو کتابی علوم سے سمجھنا عقل مندی نہیں ہے۔
इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक बार कर जिसके हाँ रख दें, इल्म उसके पास है, मुल्ला और किताब के पास नहीं है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये अल्फाज हजरत आदम के आप पूरी तारीख उठा कर देख लें, उस वक्त से हैं जब कि आपको जन्नत से निकाला गया, और ये उनके अपने अल्फाज हैं, अपनी दुआ है। अब जब जबल रहमत पर आए, आपने देखा होगा अराफात के साथ एक छोटा सा पहाड़ है, हाजी उस पर चढ़ते हैं, एक नुस्ब लगा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ हजरत आदम ने खड़े होकर दुआ मांगी और कबूल, ठीक है, ये वो जगह है। यहाँ खड़े होकर फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, रब ने फिर कुछ कलिमात हजरत आदम के ज़हन में डाले कि सारी जिंदगी क़यामत तक रोता रहेगा, माफी नहीं मिलेगी। वो कलिमात इल्का फरमाए, वो ये बात थी कि या अल्लाह उस नाम, जिस नाम को मैंने तेरे नाम के साथ पहली आंख खुलते पढ़ा है, उस नाम के सदके मुझे माफ। ये बात पता लगता आदम मिन रब्बिही कलिमात, क्योंकि नबी की तरफ इल्का नहीं होता, वही होती है, या इल्का की बात है। ये उनके जहन में डाला गया कि क्यों नहीं तू इंसानियत की बुनियाद रख रहा है, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, क्यों नहीं तू उसका वास्ता डालता जिसको अल्लमल कुरान, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, जो जिसके लिए सारी कहानी है उसका नाम ले तो माफ कर दो। ये रब ने डाला उनके ज़हन में, तो फिर उन्होंने फरमाया कि या अल्लाह उस नाम के वास्ता से, तो रब ने फरमाया कि उस नाम का वास्ता तू क्यों डालता है? फरमाया कि इसलिए कि तेरे नाम के साथ बराबरी में लिखा है, और तू अपने साथ बराबरी में किसी को नहीं रखता, कोई खास बात। इस तरीके से फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर उसको पैदा करना ना होता तो किसी को भी पैदा ना करता। आप जरा गौर करें, मेरे साथ चलेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी। कुरान सारा उतरा है जिसमें सब कुछ हमारे लिए है, सीरत रसूलुल्लाह की है और फायदा हमारा है, क्योंकि सब फायदे सब चीजें वहीं से मिली। अगर हम ना होते, ये कायनात और ये जोड़ तोड़ ना होता, तो कुरान के नाजिल करने की कोई जरूरत थी? कोई जरूरत थी? नहीं जरूरत। इंसान की खातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को नाजिल किया कि इंसान को निजात मिले। लेकिन मजे की बात यह है कि कुरान के अंदर रब ने फरमा दिया कि वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, यहाँ ये नहीं फरमाया कुरान के पास समझ आ गई? जाऊ का तेरे पास आए। कुरान तो इनके पास पाकिस्तान में मौजूद होगा, लेकिन आएंगे तेरे पास। अगर ये कहते हैं कि यहाँ नहीं है, फिर जुल्म नहीं हो जाएगा कि जो जा सके वहां वो तो बख्शे गए, और जो मेरे जैसा गरीब मिस्कीन जिंदगी में ना जा सके तो बस तबाह हो गया। ऐसा भी जल्ला मिल्लिल अबीद, फिर आयत सच्ची होगी या झूठ होगा? अल्लाह तो किसी पर जुल्म करता नहीं है। अगर जुल्म नहीं करता तो ये जुल्म ना हो जाएगा कि मौलवी साहब कहता है या तो मरकर मिट्टी में मिल गए, या अगर जिंदा माना बड़ा तीर मारा है तो कहने लगा कि कमरे में बंद हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वहां पढ़ सकते हैं, यहाँ नहीं पढ़ सकते क्योंकि नहीं है। तेरे लिए तो नहीं होंगे, आना हिंद ज़न्नी आब्दी भी, तेरे लिए तो नहीं होंगे, ना मेरे हाँ होंगे ना मेरे रब के हाँ होंगे, क्योंकि उसने तो ये फरमा दिया आना हिंद ज़न्नी आब्दी भी, जैसा बंदा मेरे बारे में सोचता है मैं ऐसे ही पेश आता हूँ। तू तो मर गया मरदूत, न दुआ था न दरूद, नबी तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन मेरे लिए तो यहाँ है। बकौल तेरे कहता हूँ कि अगर कुरान यहाँ मौजूद हो मौली साहब, और फिर कुरान का वास्ता डालें, गुनाह माफ हो जाएं, ऐसी बात कोई कुरान में जिक्र नहीं है। ये तो सच्ची किताब मानता है ना,
اس میں تو یہ ذکر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تیرے پاس آئیں، ذات کے ہوتے ہوئے خط کی کوئی ویلیو نہیں، اور ذات کے ہوتے ہوئے سیرت کی کوئی ویلیو نہیں، اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور تیرے پاس آنے کے لیے کوئی دیر نہیں ہے، ذرا سی نظر جھکائی پہنچ گئے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کوئی کہے گا کہ نبی مومنوں کے قریب بلکہ جانوں سے قریب ہے؟ کوئی کہے گا کہ میں مومن ہوں اور نبی یہاں نہیں ہے؟ قرآن کو ماننے والا اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جہاں مومن ہے وہاں نبی، کیونکہ رب کا یہ اوپر سے بیان ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور آپ کو پتا ہے کہ جان یہ نہیں ہے، یہ باڈی جان نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں آدمی مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جان نکل گئی، جان نکل گئی، یہ آپ کہتے ہیں نا، جان نکل گئی، یہ آپ سچ کہتے ہیں، جان یہ نہیں ہے، جان نکل گئی، جان نکل گئی، جان نکل گئی، قبر میں پہنچ گئی، وہاں سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، جان ادھر آپ کو چھوڑتی ہے، آپ کی جان نکل جاتی ہے، اور جان فوراً قبر میں جاتی ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اگر تعارف شکل و صورت کا اور نام کا کرایا جائے تو پھر نام کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، حدیث میں نام ذکر ہے، یہ تو بتا دیا، فرما دیا رب نے کہ تو اس ذات جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر پہچان کی بات ہو تو وہ تو رب نے خود کروا دی، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، وہ تو رب نے تعارف خود کروا دیا، فرشتے یہ کہتے ہیں، تعارف کی بات نہیں ہے۔ ما کنت تقول، تو کہتا کیا تھا، بات پڑھتا تھا یا توہین کرتا تھا؟ ہاں بخاری کے الفاظ ہیں، یعنی میرا جب آپ کو تعارف ہے، سب کچھ ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، بائی نیم جانتے ہیں، شکل سے جانتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ تو ان کے بارے میں ادھر کیا کہتا تھا، تو کیا سوال کرنے والے کا یہ مطلب ہے کہ تو ان کے بارے میں ادھر کیا کہتا تھا، یعنی یہ قاضی عبد الوحید ہے؟ یہ تو پاگلوں والی بات ہو جائے گی۔ سچ بات یہ ہے کہ ادھر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو کیا کہتا تھا کہ بہت اچھا ہے، یا تو کیڑے نکالتا تھا، سوال یہ ہوگا۔ اس لیے آپ یہ چند باتیں سن لیں مجھ سے، اور سچ باتیں ہیں دلائل کے ساتھ، اور دیکھ لیں گے کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے، پھر کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی جی، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ جو آپ معذرت خواہانہ انداز میں یہ بات کرتے ہیں یہ پکڑے جائیں گے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک۔ تو قرآن پاک حرف بحرف 100% میرے آقا کی سیرت ہے۔ جو لوگ سیرت پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں، تو صاحب سیرت تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ سیرت پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ نہیں، سیرت برائے سیرت پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ قرآن ان کی ان گلوں سے نیچے نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہے۔ جو سیرت پڑھتے ہیں، الفاظ پڑھ کر اس کی حقیقت کو پہنچتے ہیں، یہ قرآن دل تک اترتا ہے، اور وہاں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ذرا سر نیچے کیا تو پہنچ گئے، وگرنہ دوسری آیت کا معنی کوئی نہیں رہے گا، عزیز علیہ ما عنتم۔ اگر ان پر ناگوار گزرتا ہے ایک مومن کا کسی ابتلا سے مبتلا ہونا،
تو پھر کیا ظلم ہو گیا مجھ پر کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں آ نہیں سکتے، وہ یہاں ہے نہیں، وہ زندہ نہیں ہے، میں مومن ہوں، مومن تو ان کے بغیر ہو نہیں سکتا، مومن ہونا ہی پہلے میرا بیکار ہے، اور اگر میں مومن ہوں تو صحابہ پر تو عزیز علیہ، وہ بھی جو صحابہ پاس بیٹھے ہوتے، مجھ پر نہیں ہو سکتا ہے جی، عزیز علیہ ما عنتم، تو تب سچی ہوگی بات کہ ہر مومن چاہے قبر میں ہے، چاہے امریکہ میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، 1400 سال بعد ہے یا قیامت کے قریب ہے، عزیز علیہ تو بات سچی تب ہوگی جب کہ وہ نبی مجھ پر، ہر مومن پر ہر وقت آگاہ ہوگا، پھر عزیز علیہ ما عنتم بات سچ ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مر کر مٹی میں مل گیا، یا معاذ اللہ وہ وہاں کمرے میں بند ہے اور میری ادھر پٹائی ہو رہی ہے، صحابہ کے لیے جو پاس تھے عزیز علیہ ہو گیا، آیت سچی ہو گئی، میرے لیے مسئلہ بن گیا، اور اللہ رب العزت تو لیسا بظلم للعبید، وہ تو بندوں پر ظلم ہے، یہ ایک دکان پر دو باؤ، یہ کسی اور کے مذہب میں ہوں گے، ہمارے مذہب میں جہاں کہیں مومن ہے تکلیف ہے اسے، وہاں اس کا آقا موجود ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحم کرنے والے کو آپ دیکھ لیں کہ مجھ پر جو شفقت کرنے والا تھا وہ ٹیکسلا میں ہے، اور میری یہاں آپ نے پکڑ کر پٹائی کر دی، بتاؤ اس رحم کرنے والے کا مجھے کیا فائدہ؟ رب نے تو فرمایا رحمت للعالمین، اور عالمین میں سب کچھ شامل ہے، قبر بھی، برزخ بھی، محشر بھی، سب کچھ شامل ہے، جہاں کہیں بھی کوئی ذرہ کائنات کی کوئی چیز ذرا مصیبت سے دوچار ہوتی ہے، مومن تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں یہ رحمت للعالمین۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جی ٹھیک ہے تمہارے لیے نہیں، میرے لیے تو ہے، میرے قرآن نے یہ بیان کیا، جو سیرت ہے اس میں یہ بات ہے، جو آسمان سے اتنی محفوظ طریقے سے اتاری گئی اس میں یہ بات ہے، تو یہ قرآن فائدہ دیتا ہے اس کو جو اس خط سے بھی محبت کرتا ہے، اس کتاب سے بھی محبت کرتا ہے، سیرت کی کتاب سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ اس کی، اگر اس کے ساتھ محبت نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں بڑا فلاں ہے اور میرے خط کو چوم چوم کر رکھتے ہیں، منافق اور کس کو کہتے ہیں؟ منافق اور کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں جا بجا یا ایھا النبی، یہ سب خطابات آ رہے ہیں، بتاؤ یہ سچ ہیں؟ تو نبی ان کا مخاطب ہے، کیوں کہ نبی دوسرا ہو نہیں سکتا کہ نہیں یہ کہیں یا ایھا النبی کہہ کر مراد اس سے امت ہے، یہ تو کفر ہے۔ پیر صاحب تشریف فرما ہے، یا ایھا النبی کہہ کر مراد اس سے اگر لی جائے دوسرے لوگ تو یہ کفر نہیں ہے، پھر نبی مراد۔ السلام علیکہ ایھا النبی، نماز نہیں ہوتی جب تک، اور ایون کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہو پاس ہو، جب آپ زمین پر ہیں انسانی عقلوں کے مطابق یا ایھا النبی فرمایا ہے، اور جب آپ تشریف لے گئے ہیں معراج کے دوران کانا قاب قوسین او ادنیٰ، وہاں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی۔ ایون کا لفظ جب یہ نبی قریب ہوتا ہے او ادنا کی جگہ ہوتا ہے تو ایون، ادھر بھی فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، باڈی نہیں روح کی جان میرے آقا ہیں، روح کی جان اتنا قریب جب ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ رب کے جب اتنا قریب، کعبہ قوسین، دو قوسوں کو ایسے ملائیں تو درمیان میں کوئی فاصلہ ہے، اور اگر ان کو کہا کہ اس سے بھی زیادہ قریب تو ایسے قوسیں ایک دوسرے کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ نبی ایسے رب کے قریب نہیں ہے
جیسے دو کوسیں آپس میں ملی دو الگ وجود رکھتی ہیں، بلکہ او ادنا، اور ادھر مومن کی باڈی نہیں، مومن کی باڈی نہیں، میں دل میں آقا کا کہہ دیتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، وگرنہ دل بھی بڑی دور کی شے ہے. ادھر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں، ادھر او ادنا ادھر جان سے زیادہ قریب ہیں. ایسا گیلو ہے یہ کارپینٹر کا کہ جس نے مومن کو اور رب کو ایسے ملا کر رکھ دیا. سبحان اللہ. جہاں پھر مومن ہوتا ہے وہاں اس کا آقا ہوتا ہے، وہی اس کا رب ہوتا ہے. یہ ایسے ملا ہوا ایسا رشتہ ہے، اور اس کو ایسی جدائیاں ڈالتے رہتے ہیں مولوی. انڈیا کے ہندوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں یا دین اسلام. اس لیے میرے انتہائی واجب الاحترام جناب مفتی صاحب نے قرآن پاک کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں اور بیان فرمایا ہے. میں اس کے ساتھ یہ اضافہ کرتا ہوں کہ عمل ضرور ہونا چاہیے قرآن پر، لیکن عمل سے پہلے میرے آقا سے محبت بہت ضروری ہے. اس خط کا احترام کرنے والا خط لکھنے والے کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، اور خط میں خط لکھنے والے نے جس کی تاکید کر دی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ رکھے، وگرنہ وہی ابلیس والی بات ہوگی، وہی ابلیس والی بات ہوگی کہ تم سجدہ کرو آدم کو فسجدوا الا ابلیس. حکم اس کا مانتا ہے، وحدہ لا شریک اس کو کہتا ہے، لیکن جب آدم کے سامنے جھکانے کی باری آتی ہے تو نہیں جھکتا. قرآن سر پہ اٹھایا ہے، سنت پر عمل کریں، قرآن کو گلے لگائیں، کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کر لو، استغفر اللہ، یہ تو شرک ہے. یہ اسی کی سنت ہے یا نہیں ہے؟